नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान फ़हमी के लिए, कुरान की तालीमात व अहकामात से आगाही के लिए ये टीवी पर कुरानी मुज़ाकरे का प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक से हर हफ्ता दिखाया जा रहा है। हम नाज़रीन के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि नाज़रीन इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। कुरानी मुज़ाकरा मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आज का ये 5वां कुरानी मुज़ाकरा है। इस मुज़ाकरे के लिए हमने कुरान मजीद में कौमों पर आए अज़ाब का तज़किरा उन्वान को मुंतख़ब किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ कौमों और पैगम्बरों की उम्मतों पर आए अज़ाबात का तफसील से तज़किरा किया है। जब भी कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी की मुर्तकिब हुई, सरकशी पर उतर आई, पैगम्बरों की तौहीन की जसारत की, गुनाहों को इख्तियार किया, तो अल्लाह का गैज़ व गज़ब अज़ाब की शक्ल में नाजिल हुआ। आज हमने अपनी बदआमालियों और नाफरमानियों से अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर दिया है। हमें रुजू इल्लल्लाह होने और इज्तिमाई व इनफरादी दोनों सूरतों में इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। और सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि गुनाहों से ताइब होना और नेकियों को इख्तियार करना ज़रूरी है। इसके बग़ैर अल्लाह की खुशनुदी का हासिल होना मुमकिन नहीं है। हमें एहसास तो इतना हुआ है, खुदा हमसे बहुत रूठा हुआ है। नाज़रीन, हम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब के बेहद ममनून व मशकूर हैं। मौलाना ATV पर कुरानी मुज़ाकरे में शिरकत कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन को कुरान मजीद के हवाले से नहायत अहम तरीन मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। पिछले मुज़ाकरे में कुरान मजीद में शब क़दर की अहमियत के मौजू पर गुफ्तगू हुई थी। आज का ये 5वां कुरानी मुज़ाकरा है। इस मुज़ाकरे का उन्वान है कुरान मजीद में कौमों पर आए अज़ाब का तज़किरा। मौलाना, इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कुरान मजीद में अज़ाब की जो इस्तिलाह है वो किस तरह बयान की गई है कि अज़ाब का क्या मतलब है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद आयात में अज़ाबात का ज़िक्र आया है जी। और उन सारी आयतों का ख़ुलासा अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए जी तो ये है कि सरकशों, नाफरमानों, हद से तजावुज़ करने वालों पर अल्लाह की सख्त पकड़, जी सख्त गिरफ्त जी और सख्त उन पर सज़ा का नाजिल करना। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर अज़ाबात का ज़िक्र आया है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु स्सैहा वमिनहुम मन क़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। जी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, जी। तो उनमें से हर एक को उनके गुनाह पर हमने पकड़ लिया। अच्छा, यानी अल्लाह की पकड़ गुनाहों पर, नाफरमानी पर, सरकशी पर अल्लाह की पकड़ होती है और अल्लाह के पकड़ ही को अजाब कहा जाता है। अच्छा, जी जी। कुरान मजीद की आयत की रोशनी में अल्लाह की जो सख्त पकड़ होती है उसी को अजाब इलाही करार दिया जाता है। जी। तो इस पकड़ के कई तरीक़े, कई जो है ना अक़साम कुरान मजीद में बयान हुए। जी जी। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो हम तो उनमें से
ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا. کسی پر ہم نے پتھر بھیجے, کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا, اور کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش فرمائی. جی, تو یہ قرآن مجید میں قوموں پر جو عذاب آئے ہیں اس کی تفصیل موجود ہے. قرآن مجید کون کون سی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے, اللہ کا عذاب آیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت ساری قوموں پر عذاب نازل ہونے کا ذکر موجود ہے. ان میں مشہور عذابات اور قوموں کا جو ذکر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے, جی, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے, جی, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے, جی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. جی, یہ 4 بہت مشہور ہیں, مشہور قومیں ہیں جی, جن پر دردناک عذاب نازل کیے گئے. جی, تو سب سے شدید عذاب کس قوم پہ نازل ہوا ہے؟ سب سے شدید عذابات ان 4 قوموں پر نازل ہوئے. جی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جی, اس قدر شدید عذاب آیا کہ اس عذاب سے سارے کے سارے سرکش, نافرمان اور شرک اور کفر کرنے والے جتنے انسان تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے, اچھا, سوائے ایمان والوں کے. جی, ان کی تعداد بتائی گئی ہے. بعض نے کہا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ 72 تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 جوڑے اس میں موجود سوار تھے, اس کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ عذاب کس طرح کا آیا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو انہوں نے ایک خدا کو ماننے کی, معبود حقیقی کی عبادت کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی, تو ان کے قوم کے جو سردار تھے, اہل ثروت تھے, انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو, تم عذاب کے دن سے ہمیں ڈراتے ہو, تو لاؤ عذاب کو ہم پر اگر تم سچے ہو. اچھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تقریباً قرآن مجید کی آیت شریفہ کی روشنی میں 950 سال تک آپ نے تبلیغ اسلام فرمایا. صرف چند نفوس نے آپ کے دعوت کو قبول کیا, باقی سرکشوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کا تمسخر کیا, آپ کی نافرمانی کی اور اللہ پر ایمان لانے سے سخت انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے نوح کشتی تیار کرو. اچھا. تو اللہ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی. اس میں سارے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے, مرد, عورتیں اور چرند پرند بھی اس میں شامل تھے. اچھا, جی, ان کو شامل اس میں سوار کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر دردناک عذاب پانی کی شکل میں ان پر نازل فرمایا. یہ عذاب کی شدت اس قدر تھی کہ زمین پر جتنے پہاڑ ہیں وہ پہاڑوں سے تقریباً 22.5 فیٹ اونچائی تک پانی زمین سے ابلتا تھا اور آسمان سے بھی برستا تھا. تو یہ اور کتنے دن کا تھا؟ یہ طوفان 150 دن تک مسلسل آتا رہا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام رجب شریف کی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اہل و عیال جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, اور آپ کی امت کے جو چند لوگ تھے گنے چنے, ان کو لے کر کشتی میں 10 رجب کو سوار ہو گئے. اچھا. 10 رجب کو ان کی کشتی پانی پر چلنا شروع کر دیے. تو 10 محرم تک وہ کشتی برابر چلتی رہی. اس طرح 150 دنوں تک وہ کشتی پانی پر چلتی رہی. پہاڑوں کے جیسے بڑے بڑے تھپیڑے پانی کے لہریں آتے تھے, لیکن کشتی پر کچھ فرق نہ ہوتا تھا, اثر نہیں ہوتا. وہ سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ اللہ کے حکم سے چلتی رہی. اور 10 محرم کو جودی پہاڑی پر وہ کنارے پر لگی, اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی. یہ جب عذاب نازل ہو رہا تھا تو جو سرکش تھے حضرت نوح کی امت کے جو لوگ, جی, انہوں نے اس وقت حضرت نوح سے کیا کچھ مدد طلب نہیں کی؟
وہ اس قدر سرکش تھے، ان کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے خود بیٹے وہ اس قدر اپنے قوم سے متاثر تھے، ان کے دوستی میں اور ان کی محبت میں پڑ گئے تھے کہ وہ بھی ایمان نہ لائے اور سرکشی اختیار کی۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، شفقت پدری موجود تھی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ اچھا۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ کی بلند پہاڑوں کی چوٹی پر پناہ لوں گا، اچھا، اور میں بچ جاؤں گا۔ کوئی بھی سرکش اس وقت عذاب کے وقت بھی آپ سے جو ہے نا رجوع نہیں ہوا، اس قدر ان کی سرکشی بڑی ہوئی تھی۔ یہ جو پورا ذکر ہے عذاب کا، تو یہ کس سورے میں آیا ہے قرآن مجید کے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر جی قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں کیا گیا ہے، کسی صورت میں تفصیل کے ساتھ ہے اور کسی صورت میں اجمال کے ساتھ ہے۔ خصوصاً سورہ آراف کی آیتوں میں، سورہ آراف کی آیت نمبر 59 سے 64 تک، 59 سے 64 تک، اور سورہ فجر کی آیت نمبر 6 سے 8 تک، اور دیگر سورہ عنکبوت میں بھی، اور سورہ نوح کے نام سے 29ویں پارے میں سورہ ہے، اس میں مختلف مقامات پر، سورۃ الشعراء میں بھی آپ کا ذکر ہے، مختلف مقامات پر ہے۔ سورہ آراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی قوم کا، آپ کے قوم کے لوگوں کے سوال و جواب کا اور آپ کے قوم کی سرکشی کا ذکر سورہ آراف میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو آپ نے دعوت اسلام دی، وہ قوم بھی بت پرست تھی اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی تھی، سرکش تھی، اور سب سے بڑا گناہ وہ لواطت کے فعل میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم ایسے فعل کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، اس طرح کی بے حیائی تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، تم اس بے حیائی سے باز آ جاؤ۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ اے لوط، تم تو بڑے پاک باز بنتے ہو، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ہمارے شہر سے نکال دیں گے، اور تم ہمیں تمہارے اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، تو عذاب دکھاؤ ہمیں کہاں ہے عذاب۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور جتنے بھی قوموں پر جو عذاب آیا ہے اللہ کا، امم سابقہ پر، جن نافرمانوں سرکشوں پر جو عذاب آیا ہے، عذاب الہی کی اس قدر شدت تھی کہ اس قوم کا ایک فرد بھی باقی نہیں رہا، ساری کی ساری قومیں نیست و نابود ہو گئی۔ تو پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ہوئی۔ تو یہ جو عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، تو قرآن مجید کے کس سورے میں، کس پارے میں اس کا ذکر ہے؟ اس کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، دیگر سورۃ الشعراء میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، متعدد مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا اور ان پر آئے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب کا نزول ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد سے یاد کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ قوم عاد یہ اس قدر زبردست قوم تھی، اس قدر طاقتور قوم تھی کہ ان کی حکومت، ان کی شان و شوکت، ان کی طاقت کا چرچا اطراف و اکناف میں تھا، اور اس قدر وہ دراز قامت تھے جیسے ستون ہوتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم عاد کے افراد کا جو قد تھا 120 فٹ کے وہ تھے، اور کشادہ سینہ تھے، بڑے طاقتور قوی ہیکل ہوا کرتے تھے، اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے، پکڑ کر مار پیٹ کرتے تھے، ناحق ان سے مال چھینتے تھے، اور طرح طرح کے ظلم ان پر ڈھاتے تھے، اور اپنے طاقت پر ان کو بہت زیادہ فخر تھا، ناز تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا، سورہ قمر میں بھی آیا ہے جی، اور سورہ فجر میں بھی آیا ہے، سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ بے شک بے شک جی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان کے بارے میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے شہر ایسے تھے کہ کسی کے ایسے شہر نہیں، ایسے طاقتور کہ ان جیسا طاقتور کوئی نہیں تھا۔ ایسی زبردست قوم کو، طاقتور قوم کو اور ثروت والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے زبردست چنگھار والی آندھی کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا، سورہ قمر میں اس کا ذکر موجود ہے اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت آندھی بھیجی جو مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ اچھا، اس قدر اس کی چنگھاڑ تھی، اس قدر اس میں آواز تھی، خوفناک ہیبتناک آواز، کہ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل وہ جاری رہا عذاب۔ تو قرآن مجید میں ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ قوم عاد جو ایسی قوی ہیکل، دراز قامت، طاقتور اور بڑے بڑے محلات رکھنے والی قوم، ایسے اس عذاب سے ایسے ہو گئی جیسے تیز آندھی چلنے پر کھجور کے سوکھے ہوئے درخت اکھڑ کر گر جاتے ہیں۔ اچھا، اور کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کھجور کے درخت کی پیڑوں سے دیا ہے، جیسے نکل کر پیڑ اوپر آ جاتی ہے، تو ایسے اوندھے منہ وہ گر گئے اور ان کا نام و نشان، ان کے قوم کا ایک فرد بھی جو ہے نا بچا نہیں۔ تو اس میں جو نیک بندے تھے اللہ کے تو وہ محفوظ رہے، وہ محفوظ رہے۔ جی جی ہاں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی عذاب کا ذکر آیا ہے وہ نافرمانوں کے لیے آیا ہے، جو ہلاکت ہوئی ہے، تباہی ہوئی ہے، نافرمان سرکش، ذلت و رسوائی ہوئی ہے، یہ اہل ایمان یہاں اس میں شامل نہیں ہے، صرف سرکش نافرمان کفار اور مشرکین پر اللہ کا یہ عذاب آیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو مولانا قوم سمود کا بھی عذاب بہت مشہور بتایا گیا ہے، تو اس کی تفصیل قرآن مجید کے سورہ اعراف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ قوم سمود پر جو عذاب آیا ہے وہ زلزلے کی شکل میں آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ان کے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا تھا۔ اچھا جی جی، یہ قوم بھی بڑی زبردست قوم تھی۔ ان کے محلات، مکانات اس قدر مضبوط اور مستحکم تھے کہ ہم اور آپ آج دنیا میں جہاں بھی مکانات بنائے جاتے ہیں اینٹوں پتھروں سے کھلی زمین پر تعمیر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو قوم سمود ہے یہ پہاڑوں کو تراش کے اس قدر اس میں محل بناتے تھے، پہاڑوں کو تلاش کر بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے ہاؤس، بڑے بڑے باغات پہاڑوں میں، اور اگر ان پر بمباری بھی آج کے دور میں جو بمباری کی جاتی ہے ویسی بمباری بھی کی جائے تو ان کے محلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس قدر مضبوط، کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس قدر مضبوط وہ جو ہے محلات تعمیر کرتے تھے، ایسے طاقتور بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زلزلے کے عذاب سے جو ہے نا، تو اس قوم پہ عذاب آنے کی وجہ کیا بتائی گئی قرآن مجید میں؟ قوم سمود جو حضرت صالح کی قوم ہے وہ بھی سرکش و نافرمان تھی، بہت زیادہ دولت مند تھی، بہت زیادہ صاحب ثروت تھے، صاحب اقتدار تھے، اور صاحب اقتدار ہونے کی وجہ سے حکومت کا، مال کا، دولت کا اور اپنی شان و شوکت پر انہیں بہت زیادہ فخر تھا۔ وہ ایمان لانے کو اور اللہ کے رسول جو اللہ کے نبی جو بھیجے گئے ان کی تابعداری کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ اچھا جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بطور معجزہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جی جی، وہ اونٹنی جو معجزے کے طور پر دی گئی تھی، جی،
اس کو انہوں نے عمدن اس کے پیروں کو کاٹ دیا، اور اس کا اونٹنی کا ایک بچہ بھی تھا، اونٹنی اور اس کا بچہ جب زور سے صدا لگائی، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا زلزلے کے شکل میں۔ اچھا جی جی، تو یہ آپ نے ابھی تک جتنے بھی عذابات کا ذکر کیا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پر آئے عذاب کا جو تذکرہ کیا، جی، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں جتنے واقعات عذابات کے ضمن میں بیان ہوئے ہیں، جی، اس سے سرکشوں اور نافرمانوں کی آنکھوں کو کھولنا اور انہیں بتانا کہ تم سرکشی کر رہے ہو۔ تم سے پہلے جو طاقتور قومیں تھیں، دبدبہ رکھتی تھیں، ہر طرح کا ان کو اقتدار حاصل تھا، تم سے زیادہ مضبوط تھے ہر معاملے میں، وہ نافرمانی کرنے پر ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تمہارا تو شمار ہی نہیں ان کے مقابلے میں۔ تم اگر سرکشی کرو گے، نافرمانی کرو گے۔ آج ہمیں ان عذابات سے کیا سبق لینا چاہیے؟ آج ہمیں ان عذابات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت مسلمہ کو جو سبق لینا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ قمر کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں پچھلی قوموں کے عذاب کے تذکرے کر دیے ہیں، تاکہ اے میرے حبیب آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، اور جو نیک لوگ ہیں، نیک جو مومن ہیں، ان کے لیے نصیحت ہو اور عبرت ہو۔ تو موجودہ حالات میں ہم سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان پر جو عذابات آئے ہیں سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، بعض قوموں پر کم تولنے کم ناپنے کی وجہ سے عذابات آئے، بعض قوموں پر بدفعلی کی وجہ سے عذابات آئے، بعض قوموں پر سرکشی و نافرمانی کی وجہ سے عذابات آئے۔ تو یہ سرکشی نافرمانی کرنے والی قومیں، کم تولنے والی قومیں، جھوٹ بولنے والی قوموں پر جو عذاب آیا، ان کو امت مسلمہ دیکھے، ان پر کیسے عذابات آئے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرے۔ جی، تو آج کے زمانے میں بھی سیلاب آتے ہیں اور زلزلے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کو عذاب کی شکل کہہ سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک، میری امت پر ایسا عذاب ہرگز نازل نہ فرما جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ جی جی جی۔ تو امت مسلمہ پر ایسے عذاب ہرگز قیامت کی صبح تک آنے والے نہیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ صفحہ ہستی سے مٹے۔ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے عذاب کے بھی دو اس کے سبق حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ایک جو عذاب آتا ہے آج موجودہ دور میں، جو عذابات آ رہے ہیں، بیماریوں کے شکل میں ہوں یا سیلاب کی شکل میں ہوں۔ نہیں، سیلاب اور زلزلے جو آتے ہیں وہ دنیا کے کسی ایک ملک میں، کسی ایک خطے میں آتے ہیں۔ ساری دنیا اس عذاب کی جکڑ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن اب جو موجودہ یہ جو وبا چل رہی ہے، کووڈ-19، یہ وبا ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں، اپنے جکڑ میں لی بھی ہے، تو اس کو بھی ایک طرح کا عذاب کہا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج کا جو موجودہ دور ہے، اس میں جو وبائی امراض پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، یہ گناہ گاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے عذاب ہی اس کو تصور کیا جا سکتا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش۔ نیکوکاروں کے لیے آزمائش، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر انہیں ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور اس وبائی مرض کے ذریعے سے جو بھی دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں، تو ان کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، جی جی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس وبائی مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر جانے والوں کو ایک معیوب نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کے کنبے والوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مغفرت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے یا کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو ایسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ جی جی۔ یہ آزمائش ہے مومنوں کے لیے، اور جو سرکش ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ جی جی۔
تو آزمائشی وقت میں ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان کے اس کٹھن دور میں ان کا تعاون کریں، ان کو دلاسا دیں، ان کو تسلی دیں. یہ نہیں کہ ان کو ایک معیوب نظر سے دیکھیں، ان سے دوری اختیار کریں. ہمیں اسلام ایسا درس نہیں دیتا. جی ابھی آپ نے جتنے بھی عذابات کا ذکر کیا قرآن مجید کے حوالے سے، تو عذابات آنے کی وجہ اللہ کی نافرمانی بنیادی بات کی بتائی. تو آج جو ایک کووڈ کا مہلک وبا پھیلی ہے، تو اس میں ہمارے اعمال کا کتنا دخل ہے؟ دیکھیے آج ہم ایک حد تک امت مسلمہ نمازوں کی، روزوں کی، حج و زکوٰۃ کی پابند ہو گئی ہے. حقوق العباد کا جہاں معاملہ آتا ہے، جی حقوق العباد میں ہمارا معاشرہ ایک حد تک پیچھے ہے. جی یہ حقوق العباد میں صرف امت مسلمہ ہے یا دوسری قومیں بھی اس میں شامل ہیں؟ حقوق العباد کا جو دائرہ ہے وہ صرف امت مسلمہ تک محدود نہیں ہے. اللہ کے جتنے بندے ہیں، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. حدیث قدسی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کے کنبے کے ساتھ ہم جس قدر مہربانی کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اس قدر مہربانی اور لطف و کرم فرمائے گا. حقوق العباد کا دائرہ سارے انسانوں پر شامل ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے اوپر جن کے حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہنیں ہیں، زوجہ ہے، اولاد ہے، دور اور قریب کے رشتہ دار ہیں. ان کے حقوق کو اگر ہم ادا کریں گے تو یقیناً ایسے جو آزمائشی دور آتے ہیں، ان آزمائشی دور میں نجات پانے کے لیے سب سے آسان اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کی طرف اپنا دھیان دیں. ایک شخص، پڑوسی ملک کا ایک شخص تھا، سچا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، جو امریکہ میں بڑے بڑے کمپنیوں کا اونر تھا، کھرب پتی تھا. وہ ایسے ترقی یافتہ ملک میں وہ تھا تو اس کو ایک قسم کا کینسر ہو گیا. ترقی یافتہ ملک کے ڈاکٹرز بھی، اطباء بھی اس کے علاج سے عاجز آ گئے. کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی شخص ہے، پیسہ روپیہ خرچ کر کے علاج کرا سکتا ہے، لیکن علاج کرنے سے ڈاکٹر خاسر ہے. ایسا کینسر اس کو ہو گیا. اچھا. وہ ہر جگہ سے مایوس ہو کر ایک صوفی بزرگ کے پاس آیا، تھک ہار کر. کہا کہ حضرت میں بڑے بڑے ماہرین طب کے پاس گیا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا، اطباء کے پاس گیا، حکماء کے پاس گیا، لیکن میرا کہیں علاج کرنے سے لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور اپنے علاج ہم نہیں کر سکتے. اس طرح سے اپنے عاجزی کا جو ہے نا اظہار کر رہے ہیں. آپ مجھے مشورہ دیں، آپ اللہ والے ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے معلومات حاصل کیے اس شخص کے بارے میں. کہا کہ آپ کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں پاکستان سے ہوں. اور کب چھوڑے وہاں سے؟ 10-20 سال 25 سال پہلے، لمبا عرصہ ہوا چھوڑ کر. یہیں آ کر روزی روٹی میں میں لگ گیا، کمانے میں ترقی کیا، بہت سا مال میں نے کمایا. تو بزرگ نے کہا کہ اس عرصے میں کبھی تم نے اپنے بھائی بہنوں کا یا رشتہ داروں کا یا اپنے ہم وطن بھائیوں کا خیال کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مال کمانے کے اس میں اس قدر مصروف اور منہمک ہوا کہ جو میں ملک چھوڑ آیا اس قدر میرا دھیان اس کی طرف میرا دھیان ہی نہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہارا ایک ہی علاج ہے، تم اپنے وطن واپس لوٹو، اپنے ملک واپس لوٹو. قریب کے، دور کے رشتہ دار ہوں یا تمہارے پڑوسی ہوں یا تمہارے برادران وطن ہوں، ان کو تلاشو. تلاش کر کر کے جو کوئی جس قسم کی حاجت رکھتا ہو، مال کی حاجت ہو تو مال سے پورا کرو، اور کسی قسم کی بھی حاجت ہو جو تمہاری استطاعت میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے، تو اس کو تم پورا کرو. تو بزرگ کے فرمانے پر وہ واپس آئے، امریکہ سے پاکستان آئے اور پورے اپنے قریبی دور کے سارے رشتوں کا جائزہ لیا. جو جو جس قسم کی پریشانی میں مبتلا تھے ان کی پریشانیوں کو دور کیا، مدد کی. انہوں نے مدد کی. برادران وطن کی بھی انہوں نے مدد کی. بڑے پیسے کے کھرب پتی تھے، ہر طرح کی مدد کی. 40 دن صرف وقفہ گزرا، 40 دن کا. 40 دن کے بعد جب انہوں نے سوچا کہ ایک مرتبہ پھر سے اس کا معائنہ کیا جائے، تشخیص کرائی جائے میرے مرض کی. جب تشخیص کرانے کے لیے وہ چلے گئے تو وہاں کے جو تشخیص کرنے والے لوگ تھے، جو رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھمائی وہ یہ تھی کہ یہ مرض آپ کو کبھی تھا ہی نہیں. تو آپ نے بڑا اچھا عبرت کا سبق آموز واقعہ حال موجودہ
زمانے کا واقعہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس قسم کے جو وبائی امراض آتے ہیں یا پریشانیاں آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو یہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا حق تلف کرتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے. آج کے دور میں نام و نمود کے لیے کوئی سیٹھ صاحب ہیں تو اپنے محلے والوں کو، باہر والوں کو پورا خیال کرتے ہیں. اپنے حقیقی بھائی کے گھر چولہا نہیں جلتا، حقیقی بہن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور قریبی رشتہ دار پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، ان کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، ان کو نظر انداز کرتے ہیں. محلہ کھا رہا ہے لیکن بہن بھوکی ہے، شہر کھا رہا ہے، اپنے خاص برادری کے لوگ جو ہے نا بھوکے پیاسے ہیں. جی، اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. تو آپ کی اس طویل اور معلوماتی گفتگو کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے تمام امتوں پر جس طرح کے عذاب آئے ان کی تفصیل بیان کی، اور ان امتوں کو توبہ کرنے کا، رجوع اللہ ہونے کی توفیق نہیں ہوئی. لیکن امت محمدیہ کو آج یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ رجوع اللہ ہو سکتی ہے کسی بھی مصائب کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر. تو اس میں آپ جو اس وقت وبا آئی ہے، اس لیے کس طرح سے ہم اس وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں؟ احادیث کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسے موقع پر کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا جائے، توبہ کی جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، آنسو بہائیں، اور ہر طرح سے نادم ہو جائے اور کثرت سے استغفار کرتا رہے. اور وبائی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے سلف صالحین اور بزرگان دین کا، خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ایسے وبائی امراض پھیلتے یا پریشانیاں یا سیلاب وغیرہ آتا، زلزلے آتے، ایسے جو عذابات آتے، تو اس وقت کا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ وہ اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں اور اپنے شہر کے اہم شہراؤں پر اذان دیا کرتے تھے. اچھا. تو آج بھی اس سنت صحابہ کو، سنت اولیاء کو عام کیا جائے. جہاں جہاں چوراہے ہیں، اگر ہماری اختیار میں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے حکومت کا، تو ہر جگہ 7 مرتبہ اذان دی جائے. کم از کم 7 دن روزانہ 7 مرتبہ اذان کا اہتمام کیا جائے، اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے خاص نام جو سلامتی اور شفا کا جس میں مفہوم ہے، ان کا ورد کیا جائے. یہ اس طرح سے عذابات، اس موجودہ وبائی امراض سے حفاظت بھی ہوتی ہے. اور رجوع اللہ ہونے کے لیے کثرت سے نوافل کا اہتمام، نماز پنجگانہ کا اہتمام، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول یہاں میں پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ یہ عذاب ہے یا سزا؟ وبائی مرض عذاب ہے یا سزا؟ ہم یہ ہر ایک اپنے اندر ٹٹولے کہ یہ جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں، مبتلا ہونے والے لوگ اپنا جائزہ لیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کیسے جانیں کہ ہم جس پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں وہ پریشانی عذاب ہے، سزا ہے یا آزمائش ہے؟ آزمائش. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سائل سے فرمایا کہ جس مصیبت و پریشانی میں تم مبتلا ہو، اس میں مبتلا ہونے کے بعد اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا دل رجوع ہوتا ہے، تم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہو، تو یہ سزا نہیں ہے، یہ آزمائش. اور اگر تم اس مصیبت کے نازل ہونے پر، پریشانی میں مبتلا ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، بس اسی میں تم لگے ہوئے ہو، پریشانی کا رٹ لگائے ہوئے ہو، تو سمجھو کہ یہ پریشانی عذاب کی شکل میں تم پر آئی ہے. بہت اچھی تشریح آپ نے فرمائی. عذاب کی شکل میں آئی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹی پریشانی آ جائے تو ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ ہم ہی ملے تھے، ہم ہی تھے کہ ہمیں اس طرح کی پریشانی آ جائے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ چھوٹی مصیبتوں پر جو واویلا مچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے. استغفر اللہ. تو اس لیے جب بھی مصیبت آئے تو شکوہ و شکایت کی بجائے رجوع اللہ ہونا چاہیے. صبر کے ذریعے سے
استقلال کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جی. تو اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اجتماعی دعائیں کی جائیں اور اجتماعی عبادات کی جائیں، اللہ کا جو اس طرح کی آزمائش ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں انفرادی بہت دعائیں، جیسا کہ آپ نے کہا اپنا محاسبہ، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے جی کہ انفرادی ہو اور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ ہو، دعا مانگی جائے. جی. اور مولانا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے غیظ کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ دیا جانا چاہیے. اس طرف زیادہ لوگ مائل نہیں. جی. تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. حدیث مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. ہاں جی ہاں، یہ بہت، اور دعا سے کرو. جی. آج ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم صدقہ اور دعا چھوڑ کر دواخانے کی چکر کاٹتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے دوا، صدقہ اور دعا کے بعد اس کا نمبر ہے علاج کا. پہلے صدقے سے علاج کرو، پھر دعا کرو، استغفار کرو. توبہ اور استغفار اور دعا اور صدقہ، یہ جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو دوا میں بھی من جانب اللہ شفا آ جائے. جی. اور صدقے میں آپ نے جیسا کہا حقوق العباد، اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنا صدقے کے ذریعے سے ضروری ہے. جی. صدقے کے ذریعے سے غیر سادات رشتہ داروں کی مدد کی جاتی ہے. اور صدقہ عام لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم قریبی رشتہ دار غیر سید کو اگر صدقہ دیں گے تو ایک تو صدقہ دینے کا اجر و ثواب بھی ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر و ثواب بھی ملے گا. لفظ صدقہ ایسا ہے کہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. صدقہ کے معنی نیکی کے ہیں. ہاں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت. صدقہ یعنی نیکی کو صدقہ کہا جاتا ہے. اچھا. جی. قرآن مجید میں نیک عمل کو انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین سورہ توبہ کی آیت شریفہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مساکین، فقراء، غرباء کے لیے ہے. حسن عمل ہے، یہ حسن عمل ہے اور ان کا حق ہے. تو اس کو لوگ ایک معیوب سمجھتے ہیں اور لینے والے بھی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہ کوئی معیوب عمل ہے. صدقہ نیکی کے ہر کام کو صدقہ کہا جاتا ہے. جی جی. جو بھی نیکیاں آپ کریں گے وہ صدقے میں شمار ہوتا ہے. صدقہ جاریہ بھی کہا ہے. صدقہ جاریہ یعنی کہیں پانی کی ضرورت ہے، کنواں کھدوا دیا، باولی بورویل آپ نے کھدوا لگائی، صدقے کی وجہ ثواب جاریہ کہا جا رہا ہے. یہ بھی صدقہ ہی ہے. جی ہاں. جی. رفاہ عامہ کے لیے اس جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ سب صدقہ جاریہ میں شمار کیے جاتے ہیں. مولانا آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ موجودہ وبا سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور جو فوت ہو رہے ہیں تو لوگ ان سے خوف کھا کر دور ہو رہے ہیں، جبکہ یہ حدیث ہے کہ جو بیمار ہے اگر اس سے دعا کرائی جائے اپنے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا جلد قبول کرتا ہے. جی. تو یہ جو حدیث لوگوں کے پیش نظر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہیں گے کہ موجودہ کووڈ کے متاثرین کے بارے میں بھی یہ حدیث لاگو ہوتی ہے؟ بعض احادیث میں جی جان لیوا جو امراض ہوتے ہیں جی ان سے دور رہتے ہوئے عیادت ان کی جا سکتی ہے. جی. تو عیادت تو ہونی چاہیے. جی. احتیاط کے ساتھ. جی. ایسا نہیں کہ حدیث میں یہ بات نہیں، مرض جو ہے جو موذی ہوتے ہیں اور جان لیوا ہوتے ہیں ان سے احتیاط کی تعلیم بھی احادیث کریمہ میں دی گئی ہے. احتیاط کرتے ہوئے حسن سلوک کی اشد ضرورت ہے. اور ایسے حالات میں جو حسن سلوک کریں گے یقیناً اللہ اور اس کے رسول اس سے بے حد خوش ہوں گے. جی. اور حدیث مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب بیماروں کے قریب ہوتا ہے. اللہ اچھا، بیماری ایک آزمائشی دور ہوتا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جی جی کا واقعہ پچھلی بار بھی آپ نے بتایا تھا، سے میں نے عرض کیا تھا. اس میں ایک بات اور اہم میں یہاں عرض کروں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر شدید تکلیف میں تھے کہ ان کا جسم کا کوئی حصہ ایسا موجود نہیں تھا جہاں
کیڑے موجود نہ ہوں. پورا جسم چھلنی ہو گیا تھا ان کا, گوشت ختم ہو گیا تھا, صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں. ویسے صبر آزما مرحلے میں رب سے انہوں نے دعا کی, انی مسنی الضر, اے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. اور دعا کا طریقہ بھی آپ کا کتنا عمدہ ہے, آپ ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتے ہیں, یہ عرض نہیں کیا کہ مجھے شفا دے, تکلیف سے نجات دے, چھٹکارا دے, بلکہ عرض کیا کہ میری یہ تکلیف جو چھو لی ہے, اس تکلیف کو میں تیرے رحمت کے حوالے کرتا ہوں. وانت ارحم الراحمین, تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. جب وہ شفا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے شفا عطا فرمائی, تو پوچھا, آج کے موضوع کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں, واقعہ تو پہلے بھی عرض کیا تھا, اس میں اور ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایوب علیہ السلام جب شفایاب ہو گئے, صحت مند ہو گئے, پہلے سے زیادہ ہر چیز سے اللہ نے ان کو نوازا, مال سے, دولت سے, اولاد سے, ہر چیز سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا, اے میرے ایوب, جو زمانہ تمہاری بیماری کا, آزمائش کا تھا, وہ زمانہ بہتر ہے یا یہ زمانہ بہتر ہے؟ تو حضرت ایوب نے بڑا پیارا جواب دیا. وہ جواب آپ سماعت کریں. عرض کرتے ہیں, مولا آج سب کچھ ہے, ساری نعمتیں میرے پاس ہیں, صحت مند ہوں, فارغ البال ہوں, ہر طرح سے تو نے پھر سے مجھے نوازا ہے, پہلے سے زیادہ نوازا ہے. لیکن مولا جو آزمائشی دور تھا, جو بیماری کا دور تھا, اس میں جو تو مجھے ندا دیتا تھا, اے ایوب تیرا کیا حال ہے, کس حال میں ہو تم, تیری وہ صدا سے میں اپنی ساری تکلیف بھول جاتا تھا. آج موجودہ جو میرے حالات ہیں, خوشحال ہوں, لیکن تیری اس صدا کو میں سن نہیں پا رہا ہوں. جو تو محبت سے مجھے پوچھتا تھا کہ ایوب کیا حال ہے, تیرے یہ فرمانے میں میری ساری تکلیف اسی وقت کافور ہو جاتی تھی, دور ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. ناظرین, یہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بیماری کے دور میں, آزمائش کے دور میں اللہ تعالی بندے کے ساتھ عام دنوں سے زیادہ قریب ہوتا, بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو جب اور بندے پر عام دنوں پر جو رحمت کی نظر ہوتی ہے, بیماری کے دنوں میں اس سے کہیں زیادہ نظر رحمت مولا کی بندے پر ہوتی ہے. لیکن معاملہ الٹا ہے. لوگ جو ہے جب کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا, شکوے شکایتیں کرتے ہیں, لیکن رجوع اللہ نہیں ہوتی. رجوع اللہ ہونے کی ضرورت. حالانکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ بہت قریب ہوتا ہے, بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے. تو اس وقت بندہ اگر اللہ سے رجوع ہو جائے تو اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے, اور قرب کی وہ منزلیں اسے حاصل ہوتی ہیں جو اسے عام دنوں میں حاصل نہیں ہو سکتے. جی, تو ناظرین, یہ گفتگو ہو رہی تھی قرآن مجید میں قوموں پر آئے عذاب کے عنوان سے. اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا. اے ٹی وی پر قرآنی مذاکرہ ہر ہفتہ پیش کیا جائے گا. ہمارے ناظرین اس پروگرام کو بیحد پسند کر رہے ہیں. آپ بھی اپنی رائے ہمیں بتائیے گا, اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ قرآن کے اس پیغام کو, یہ پروگرام دراصل قرآن فہمی کا پروگرام ہے, اس کو اپنے دوست احباب تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ.